अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, मुल्क की सियासत में जो कुछ हो रहा है आजकल, फोकस तमाम लोगों का, मीडिया का, सोशल मीडिया का, सियासी जो ये माहौल जो बना हुआ है इस पर चल रहा है, क्योंकि पीटीआई के लोग रोज़ 4-4, 6-6 होलसेल के हिसाब से पार्टी छोड़े जा रहे हैं। तो आज भी कुछ लोगों ने पार्टी छोड़ी है, वो मैंने पहले व्लॉग में बताया है। लेकिन इस दौरान एक और डेवलपमेंट हुई है बलूचिस्तान के हवाले से, क्योंकि बलूचिस्तान का इशू भी पाकिस्तान के साथ रिलेटेड है और बलूचिस्तान की महरूमियों का भी आपके सामने है, उस पर भी मैं प्रोग्राम करता रहा हूँ। लेकिन अलहदगी पसंद तहरीकें में चल रही हैं, तो एक अलहदगी पसंद जो हैं गुलजार इमाम उर्फ शंबे, ये आईएसआई ने बड़ा ऑपरेशन करके, ये तारीख़ी ऑपरेशन इसको कहा जा रहा है, बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया है जिसका आईएसआई को क्रेडिट जाता है और यकीनी तौर पर आईएसआई के चीफ को भी जाएगा, नदीम अंजुम को। अहमद मंसूर जो हैं, क्योंकि सिक्योरिटी मामलात से रिलेटेड चीज़ें कवर कर रहे होते हैं, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सिक्योरिटी के हवाले से यानी रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं। अहमद मंसूर के साथ इस पर बात करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान का अलहदगी पसंदी तहरीकें जो हैं वो यकीनन उनके पास कोई जवाज़ भी होगा, लेकिन वो एक रेड लाइन होती है, वो जब क्रॉस हो जाती है तो फिर ज़ाहिर है फिर रियासत खड़ी हो जाती है, सामने आ जाती है। अमन के साथ बलूचिस्तान के इशूज़ के हवाले से और इस ऑपरेशन के हवाले से बात करेंगे। अमन, वेलकम टू शो। अमन, पहले इस गिरफ़्तारी पे थोड़ा सा बताएं, कैसे गिरफ़्तारी हुई? ये तो हमने, मेरा ख्याल है गिरफ़्तारी तो कुछ महीने पहले हुई है, उसके बाद अभी डेवलपमेंट क्या हुई है, बड़ी डेवलपमेंट? हाँ बिल्कुल शाकिर सोलंकी साहब, जो आपने बात की है कि ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है बलूचिस्तान के हवाले से, फिर बलूचिस्तान के हवाले से पेशरफ्त है तो पाकिस्तान के हवाले से यकीनन ज़ाहिर सी बात है। हमारे पास इस वक्त है क्या? हमारे पास इकॉनमी के इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। इसी तरह के जो हमारे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह की जो जंगें एक तरह से लड़ी जा रही हैं, उसको शिद्दत पसंदी की जंग कह लें, जिन्होंने अलहदगी पसंदी की हैं उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ हथियार उठाए हुए हैं। हथियार क्यों उठाए हैं, एक लंबी बहस है। यकीनी तौर पे रियासत की खामियां भी हैं और वो लोग जो मजबूर हुए, उनके मामलात नहीं सुने जाते थे, उन्होंने भी सोचा कि हम मुज़ाकरात, वो नाकाम हुए, वहाँ के अपने मामलात होंगे। फिर कुछ जो बैरूनी ताकतें होती हैं जो पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की दुश्मन होती हैं, वो ऐसे माहौल को उसमें अपना फ़ायदा लेती हैं। वो फिर ऐसे जो लोग हैं जो नाला होते हैं, रियासत से नाराज़ होते हैं, उनको वो इस्तेमाल करते हैं। बलूचिस्तान में भी यही कुछ हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो ये गुलजार इमाम शंबे है, ये बहुत बड़ा शंबे उर्फियत है, उसकी उर्फियत है, उस नाम से वो जाना जाता है। बहुत बड़ा ये वहाँ का, ये आम कोई अलहदगी पसंद ये रहनुमा या शिद्दत पसंद रहनुमा नहीं था जो पहाड़ों पे गया था। इसका दिमाग था, इसने तंजीमें खड़ी की, इसने ये ब्रामदाग बुगटी का ये नायब रहा 2009 से 2017 तक। फिर इसने एक ब्रास ग्रुप बनाया जिसमें जो मुख्तलिफ ग्रुप थे उनको इस एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया ताकि वो ताकत पकड़ें और रियासत के खिलाफ थोड़ी मजबूती से वो अपनी जो लड़ाई है उसको वो लेके चलें। फिर ये बलूचिस्तान नेशनल आर्मी, उसका ये हेड रहा। तो जब ये पकड़ा गया तो ये इस दोनों पोजीशंस पे था। तो जब आप ऐसी कोई तंजीम जिसके हेड, जैसे आप उसामा बिन लादेन की बात करते हैं, तो बलूचिस्तान में इसका वही एक तरह से था कि वो अपने उसका हेड था, यानी उसके बाद ये बड़ा ऑपरेशन समझा उस तक पहुंचना कोई आसान काम है, क्योंकि वो कैसे रह रहा था, दूसरे मुख्तलिफ मुल्कों में उसकी पोजीशन थी। इस इंटेलिजेंस ऑपरेशन में वो तमाम जो तरीके हैं वो इख्तियार किए गए जो दुनिया में राइज हैं। उसमें शाकिर सोलंकी साहब, मैं आपको बताऊं कि दुनिया की तारीख में बताया ये जा रहा है कि ये दूसरा ऐसा ऑपरेशन है जो हुआ है दुनिया की तारीख में। अच्छा। और इसकी एग्जांपल्स अब जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की जो किताबें, लिटरेचर लिखा जाएगा उसमें दी जाएगी। उसमें एक जो उनके अंदर एजेंट्स डाले गए जो वहां तक पहुंचे, कई महीने लगे इत्मीनान हासिल करते, फिर उनके साथ बातचीत शुरू की गई, उनको घेरा गया, उनका ट्रस्ट डेवलप किया गया, आखिर में जाके हाथ डाला गया। इसमें डिजिटल जो स्पेस है उसका भी बड़ा किरदार है। मतलब एक लंबी, इस पे सिर्फ आपका प्रोग्राम नहीं, कई सीरीज हो सकती है। अभी ये एक अच्छी खबर तो ये, जिस तरह डिस्कस किया था हमने, कि अच्छी खबर ये है कि पहले तो नवाब अकबर बुगटी के साथ मुशर्रफ दौर में क्या हुआ,
اس پر بلوچوں کو بڑے تحفظات شکایات موجود ہیں، یا بلوچستان کی اوور آل مسنگ پرسنز کا ایشو ہے، وہ بھی شکایات موجود ہیں. لیکن یہ آپریشن اور اس کے بعد پھر شنبے کے حوالے سے جو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ راہ راست آ گئے ہیں، سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا ہے ان کا، تو یہ تو بڑا اچھی ڈیولپمنٹ ہے کہ بھئی کسی کو آپ صفحہ ہستی سے ختم کرنے کی بجائے ان کو آپ اگر وہ غلط ٹریک پر ہے تو ان کو راہ راست لا رہے ہیں، تو یہ تو بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آئی ایس آئی اور جو ڈی جی ہے جنرل ندیم انجم اور پوری ان کی ٹیم ہے، انہوں نے دیکھیں پالیسی، یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کوئی مار کے یا کوئی تشدد سے نہیں ہوا ہوگا. آپ نے قائل کیا ہے، آپ نے ان کو بتایا ہے، ان کے سامنے حقائق رکھے ہیں، اپنی بھی غلطیاں مانی ہوں گی، آگے جانے کا کوئی راستہ بھی ان کے سامنے رکھا ہوگا. ورنہ اس لیول کے جو لیڈر ہوتے ہیں، جنہوں نے پہاڑوں پہ چلے گئے، جو ریاست سے جنہوں نے ٹکر لے لی، وہ پھر جان کے خوف سے نہیں مانتے، وہ قائل ہوتے ہیں منطق پہ. تو یہ جو گلزار امام شنبے ہے، یہ بھی منطق پہ قائل ہوا ہے. اس کی آپ پریس کانفرنس دیکھیں جو 2 دن پہلے ہوئی ہے، کتنا پورے اعتماد ہے. وہاں بھی اس نے وہ تمام باتیں اس پریس کانفرنس میں بھی بیٹھ کے کی ہیں. مسنگ پرسنز کی بھی بات کی ہے. اس نے بلوچستان کے جو نوجوان ہیں ان کی جو محرومیاں ہیں، بلوچستان میں جو ترقی نہیں ہوتی، بلوچستان کے جو وسائل کی تقسیم کا معاملہ ہے، اس نے ہر وہ ایشو اٹھایا ہے جو جینون ہے. ایک اس نے بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 15 سال غلط تھے، یہ ہماری اس لڑائی کی وجہ سے یہ مسائل بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے، تو ہمیں غلطی ہوئی، ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے تھی، ہمیں قائل کرنا چاہیے تھا منطق پہ، اور اپنا راستہ سیاسی طور پہ مذاکرات سے حل کرنا چاہیے تھا. یہ بڑی خوبصورت بات کی. تو یہ احمد، ان کو ظاہر ہے ریاست کو بھی تو سوچنا چاہیے کہ بھئی آئندہ بلوچستان کے جو لوگوں کے، عوام کے جو یا سیاسی لوگوں کے جو ریزرویشن ہیں، مطالبات ہیں، ان پر بھی تو تھوڑا سا کان دھرنا چاہیے. مسنگ پرسنز آئندہ نہیں ہونے چاہیے. جو مسنگ ہیں اس وقت فرض کریں تو ان کو بازیاب کرایا جائے، جو بلوچستان کے محرومیاں ہیں ان کو ختم کیا جائے. یہ ریاست کو احساس ہے کہ ماضی میں ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں، آئندہ نہیں ہونی چاہیے. احساس ہونا تو چاہیے، اور امید اس میں دیکھیں جب یہ ایپیسوڈ ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ احساس تو ہے. آپ نے اس کا ٹرائل کرنے کی بجائے، اس کو سزا دینے کی بجائے، آپ اس کو قومی دھارے میں واپس لے کے آ رہے ہیں. اس کا مطلب بڑی بات ہے. اس کا مطلب کہ احساس ہے. اس کا مطلب احساس ہے. اس احساس کو یہ جو موقع، یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے ایک اور پروگرام میں بھی یہ بات کی کہ آئی ایس آئی کی قیادت نے، جنرل ندیم انجم نے، پوری ان کی ٹیم نے یہ موقع جو پاکستان کو دیا ہے بلوچستان کے حوالے سے، اب ریاست کو آگے بڑھ کے اس کی اونرشپ لینی چاہیے. اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں وہاں ایشوز تو ہیں کہ جو لارڈ نواب ہیں وہ سارے وسائل ان تک عوام تک نہیں پہنچتے. وہ تو یار ہمارے ہاں وڈیرے ہیں. آپ سندھ میں ایسے ہیں، تو آپ سندھ میں وڈیرے ہیں، اور وڈیرا جدھر لے کے جاتا ہے، اور اس کو ملٹی پلائی کر دیں بلوچستان میں ہے. بلوچستان میں پیسہ بلوچستان میں جاتا ہے، لیکن عوام پہ نہیں لگتا، وہاں پہ صوبے پہ نہیں لگتا، جیبوں میں جاتا ہے. اس کرپشن کو ختم ہونا چاہیے. یہ پھر مسنگ پرسنز اور لا قانونیت اور یہ چیزیں یہ ختم. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سردار جو ہیں وہ بہت سارے سردار، ابھی جو کیس آیا تھا جس نے وہ کون سا صوبائی وزیر تھا، اس نے خاتون کو، پوری فیملی کو جو قید میں رکھا تھا اپنے جیل میں، نجی جیل میں. یہی دیکھیں اصل سیاست یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ یہ اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ریاست کو یہی بدنام کرتے ہیں، اور یہ تاثر دیتے ہیں کہ یہ پیسہ ہمارے ذریعے جائے. اگر ان کے ذریعے خرچ نہیں ہوتا نا تو پھر وہ گیمیں بناتے ہیں. وہ مسنگ پرسن کا ہوا بھی کھڑا کرتے ہیں. بندے خود اٹھائے ہوتے ہیں، مارے ہوتے ہیں، ڈال دیتے ہیں دوسروں پہ. جیسے اور چیزیں سامنے آئی ہیں، چلیں کچھ جینون کیس بھی ہوں گے آئیں سامنے معاملات. ماضی میں ویسے دیکھا جائے تو ہمارے اداروں نے ہی ان سرداروں کو آگے کیا ہے، سپورٹ کیا ہے. جس طرح عمران خان کو سپورٹ دی گئی، پھر عمران خان کو اب ادارے بھی پچھتا رہے ہیں کہ یار یہ تو بندہ ٹھیک نہیں تھا. تو یہ سرداروں کو بھی بڑی خوبصورت بات کی ہے، بھگت رہے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے عمران خان پاکستان کے ہر علاقے میں ہیں، ان کو پالا جاتا ہے. نہیں پالنا چاہیے. بالکل عوام کی بات ہونی چاہیے. ادارے کھل کے اب آ جائیں، اب وہ بتائیں یہ جو اصل چہرے ہیں، جو خراب چہرے ہیں. آپ اس کو پھر وہ بات لے جاتے ہیں کہ سیاستدانوں کو بدنام کیا جاتا ہے. صحیح ہے بھائی سیاستدان اونرشپ لیں، یہ کام ان کے کرنے کے ہیں. جب وہ نہیں کرتے تو یہ چیزیں بنتی ہیں. تو بہرحال یہ جو گلزار امام شنبے والا ایپیسوڈ ہے،
یہ معاملہ ہے, اس میں بلوچستان میں اب ہونا کیا چاہیے. اس نے تمام جو پہاڑوں پہ جانے والے ہیں جو اس کی کمانڈ میں تھے اس نے ان سے کہا ہے کہ بھائی واپس آ جائیں, جب میں آ گیا ہوں مجھ پہ بھی اعتبار کریں, ہم بات کرتے ہیں, ہم معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. ہم نے جدوجہد کر کے دیکھ لی, وہ ناکام ثابت ہوئی, ہمارے مسائل کم نہیں ہوئے, بڑے ہیں. جو ہمارے وہ لوگ جو ہمیں استعمال کر رہے ہیں وہ باہر بیٹھ کے آسائشیں ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں, ہم یہاں مر رہے ہیں ان کی پوری گیم میں. تو ہم ان پہ لعنت بھیجیں, ہم اپنے پاکستان, اپنے صوبے, اپنے علاقے کے لیے کچھ کریں. تو اب وہ جو لوگ اگر واپس آتے ہیں اس کے لیے کوئی پیٹرن سامنے آنا چاہیے, کوئی ایک فریم ورک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ وہ آئیں تو آپ کے پاس کچھ ہو ہی نہ, وہ پھر وہ کہیں ہم نے غلطی کی. میرا خیال یہ ہے کہ یہ اداروں کو, ریاست کو خود انیشیٹو کرنا پڑے گا کہ جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی قائل کر کے واپس لائیں, ان کو بھی قومی دھارا میں شامل کریں. جو پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, چڑھ گئے ہیں, جو لڑ رہے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں, ان کو بھی موقع دینا چاہیے, ان کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے چاہیے, ان کو بھی واپس لانا چاہیے. بالکل, ریاست جیسے کہتے ہیں نا ایک ماں کی طرح, اس نے بھی یہی بات کی ہے. تو اب اگر یہ صرف پریس کانفرنس نہیں ہے اس کی, اس کا مطلب ہے کہ پیچھے کام تو ہوا ہوگا. میری کچھ انفارمیشن ہے کام ہوا ہے بلوچستان میں آنے والے دنوں میں بڑی خبریں آ رہی ہیں. وہاں سے امن کی خبریں آئیں گی, وہاں سے جو بھٹکے ہوئے ہیں, جو خود آنا چاہتے ہیں, جو ہتھیار پھینکنا چاہتے ہیں, ریاست ان کو گلے لگائے گی. یہ پورا ایک فریم ورک میرا خیال ہے تیار ہو چکا ہے. تو جب یہ فریم ورک تیار ہو چکا ہے تو ہمیں اس کے نتیجے کا انتظار کرنا ہے. لیکن اونرشپ بڑی بات ہے کہ بلوچستان کے اندر سے جو طاقتیں ہیں, سیاسی طاقتیں ہیں, وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ کچھ ہمارے خلاف ہے, کوئی نئے لوگوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے, ان کو بھی اعتماد میں لیا جائے. میرا خیال ہے یہ جو سیاسی فورسز ہیں, بلوچستان کی سیاسی قوتیں ہیں, جو جنون سیاسی قوتیں ہیں, ان کو بھی بیچ میں لانا چاہیے. ان کو بھی کہنا چاہیے کہ بھائی آپ میڈیشن کریں, ثالثی کریں, آپ بھی اپنا کردار اس میں خوبصورتی یہی ہے کہ ان کو اس لیے شاید لیا ہوگا کیونکہ دیکھیں وہ ضیاء لانگو ہے جو وہاں کے منسٹر ہیں, انہوں نے شاید پریس کانفرنس کی ساتھ بٹھا کے, تو سردار اختر مینگل ہیں یا زہری ہیں, سنالا جو ان کے وزیر داخلہ یا جو باقی سارے اور تو لوگ ان لوگوں نے ہی اس کی اونرشپ لی ہے. یہ کوئی اسلام آباد میں بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں ہوئی, کوئٹہ میں ہوئی ہے. بلوچستان کی جو لیڈرشپ ہے دوسری ان کے ساتھ بیٹھ کے ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے آن بورڈ تو ہوں گے, لیکن ابھی بھی اس میں بہت ساری قوتیں ہوں گی, فیکٹر ہوں گے جو سبوتاج کرنے کی کوششیں کریں گے اس عمل کو. ان سے محتاط رہنا ہے, ان سے محتاط میڈیا میں نے بھی رہنا ہے, آپ نے رہنا ہے, میں نے رہنا ہے, جو رائے عامہ ہموار کرنی ہے. ہم نے کسی کو اس میں اب کھیلنے نہیں دینا. صحیح کہ انڈیا میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور جو ملک ہیں ان کے معاملات ہیں یہاں پہ, کیونکہ انڈیا بھی خوش نہیں ہوگا بالکل بھی. ڈیفینیٹلی بلوچستان میں مداخلت تو رہی ہے جو انڈیا صورتحال ہے, دیکھیں وہاں پہ ان کا تو ابھی جو اس خطے میں جو ڈیولپمنٹس ہیں, بلوچستان اور اہم ہو گیا. چین ایران کے ساتھ, ایران سعودی عرب کے ساتھ ایک ہو رہا ہے, بلوچستان پارٹ ہے, گوادر, ساری چیزیں جڑی ہوئی آپس میں. تو جناب یہ چلیں بلوچستان کے لیے دعا گو ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کو, پبلک کو, عوام کو حقوق ملنے چاہیے, محرومی ختم ہونی چاہیے. اداروں کو, ریاست کو اب بلوچستان کے ایشو کو جو ہے سیریس لے کے اس کو سالو کرنا چاہیے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.